हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पॉलस की तरफ से सलाम। हम खुदावंद का बेहद शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्यारे दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है कि आज फिर हम एक नए प्रोग्राम के साथ और नए मेहमानों के साथ आपके दरमियान हाजिर हो सकें। यकीनन हमारा ईमान है कि आज आप बड़ी बरकत पाएंगे खुदा के खादमों के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से और इस चैनल के वसीला से। मेरे अजीज़ों, यकीनन खुदा बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। वो ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतें, बरकतें और बख्शिशें हमें बख्शता है। आइए इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हम दुआ करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, शुक्र अदा करते हैं सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, ज़िंदगी के लिए, तमाम नेमतों बरकतों के लिए जो खुदावंद रहीम खुदा तूने हमें दी हैं। शुक्र अदा करते हैं हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसने सलीब के ऊपर अपना लहू बहाया ताकि हम निजात पा सकें, ताकि हम खुदा के आगे फिर से सरनगू हो सकें। शुक्र अदा करते हैं खुदा तूने हमें इस काबिल किया कि हम तेरी तारीफ करें, तेरी प्रशंसा करें, तेरी सताइश करें, शुक्र गुजारी करें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तमाम बातों के लिए खुदावंद जो हर रोज़ तू हमारी ज़िंदगी में करता है। मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम में, हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, मेहमानों को बड़ी बरकत दे, अपना जलाल ज़ाहिर कर, देखने वालों को, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं। मेरे अजीज़ों, आज जो मेहमान हमारे दरमियान हैं, मैं उनका तारफ़ आपसे करवाना चाहता हूँ। खुदा के अजीम लोग हैं, खुदा के अजीम खादम हैं। सबसे पहले मैं जिनका तारफ़ करवाना चाहता हूँ, पास्टर शौकत इकबाल जो हमारे दरमियान हैं। पास्टर जी, हम आपको अपने चैनल पर, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और दूसरे जो हमारे दरमियान खुदा के खादम मौजूद हैं, एल्डर शहबाज मसीह साहब। एल्डर साहब, हम आपको भी अपने चैनल पर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो। तो जी फरजाना, दूसरे मेहमानों का तारफ़ कराइए जी, प्लीज़। इसके साथ ही हम अपने अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ है ब्रदर जावेद यहुन्ना। तो ब्रदर, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। इनके साथ ही हैं मुबशर नासिर फारूक। सो ब्रदर, हम आपको भी अपने शो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। जी नाजरीन, तो हमने अपने मेहमानों का तारुफ सुना। इसके साथ ही हम बिशप साहब की तरफ चलते हैं और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं बेहद। और हम चलते हैं खुदा के खादम पास्टर शौकत इकबाल साहब की तरफ। पास्टर जी, आप बताना पसंद करेंगे कि आपका किस शहर से ताल्लुक़ है, आप कहाँ से आए हैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न के ऊपर, और आपके चर्च का नाम क्या है? प्लीज़ थोड़ा सा आप बताइए। थैंक यू। ताल्लुक़ तो मेरा अभी रावलपिंडी से ही है। बेसिकली अगर मैं ये बात कहूँ कि मेरी पैदाइश कहाँ पे हुई है जी, तो वो तो गुजरांवाला में पैदाइश मेरी हुई थी। गुजरांवाला में, पहलवानों के शहर में। जी। हाँ जी। और फिर रोज़गार के सिलसिले में मैं इधर पिंडी में ट्रांसफ़र हुआ। ठीक ये है। 88 की बात है। 88 में। हाँ जी। आमीन। उसके बाद फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। जी, लेकिन इसके साथ ही चूँकि मैं चर्च के साथ मेरी अच्छी रिलेशनशिप थी, प्रेज़ गॉड। और 1990 में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। जी, और फिर उस वक़्त से लेकर आज तक खुदावंद के साथ हूँ। आमीन। लेकिन जो खिदमत की अगर बात की जाए तो एज़ ए पासबानी खिदमत, तो वो 2010 में मैंने एज़ ए पासबानी खिदमत को स्टार्ट किया। आमीन। और फिर इसके साथ साथ चूँकि मेरा जॉब भी था, 2017 में मैंने जॉब से मैंने रिटायरमेंट ले ली। जी, अभी मैं फुल टाइम पास्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। बिशप साहब, ऐसा है कि इससे पहले मैं
ایز اے ایلڈر خدمت کر رہے خدمت میں نے تقریباً کوئی 19.5 سال میں نے ایز اے ایلڈر میں نے خدمت کی اپنے چرچ میں. میرا تعلق فلدلفیا پینٹیکاسٹل چرچ آف پاکستان سے میرا تعلق ہے. اور میرے جو روحانی استاد تھے پاسٹر سلامت مسیح صاحب تھے, ابھی وہ خداوند میں سو گئے ہیں. جی اور ان کے سبب سے میں خدمت میں بھی آیا. میں نے اس کے زیر سایہ رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا. آمین. اور پھر اس طرح سے 2010 سے آنورڈ ابھی میں خدمت میں ہوں. خدا نے مجھے 3 یونٹ دے اس تھوڑے سے عرصے کے اندر, ڈوکالا خان, G8-1 اور پھر H9 میں. ڈوکالا خان اسلام آباد راولپنڈی میں آتا ہے. راولپنڈی میں. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی آپ کی ایک برانچ ہے. جی, راولپنڈی میں میرا گھر ہے. اور اوپر ہی ہم نے گھر کے اوپر ایک بالا خانہ تیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس میں کم و بیش ہر سنڈے تقریباً کوئی 120 سے 150 یا 160 تک لوگ آ جاتے ہیں. پریز گاڈ, پریز گاڈ, خدا کا شکر ہے. وہاں بڑے اچھے طریقے سے کام چل رہا ہے. پھر اس طرح G8 میں میں 2010 سے ہی آنورڈ کام کر رہا ہوں. ابھی وہاں پر چرچ بلڈنگ بن گئی ہے. ہاللیلویہ. پہلے ہم ایک بیسمنٹ میں عبادت کرتے تھے. ہماری کلیسیا کے ایک بھائی تھا, بھائی رشید مسیح. تو اس کے بعد پھر ابھی 2020 میں ہم نے چرچ بلڈنگ بنا لیا. آمین آمین. تو پھر اس طرح H9 میں ہم نے چرچ, ہمیں وہاں پر ایک خدا نے مجھ سے کام لیا. کام یہ لیا کہ 2011 میں سیلاب آیا تھا پاکستان کے اندر. اور اس سیلاب کے دوران ہمارے چرچ کے ایک مشنری تھے انگور, وہ سویڈن سے تھے. ان کے ساتھ ایک بزنس مین بھی تھا, وہ نشارہ میں اور ہیپٹ آباد میں, پھر پشاور میں, پھر مردان میں, مختلف جگہوں پر وہ ایڈ دیتے تھے جو افیکٹی تھے. اور میں تھوڑا, چونکہ ان کے ساتھ ہم ہمارے مشنری تھے, میں اس وقت ایلڈر تو نہیں تھا, پاسٹر کی خدمت کر رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہ تو ساری خدمت, سارا پیسہ دے رہے ہیں مسلمز کو. ہمارے کرسچن تو جو بہت زیادہ ڈیزرونگ ہیں ان کے پاس وہ جاتے ہی نہیں ہیں. اچھا, ان دنوں میں ایسا تھا کہ یہاں H9 میں جہاں قبرستان اس کے قریبی کالونی تھے, اس میں کوئی 300 ٹینٹ لگے ہوئے تھے. میرا وہاں پر کوئی واقف تو نہیں تھا, میں ان کو صبح اپنی گاڑی پر بٹھا کے ادھر ہی لے گیا. جب وہ وہاں گئے تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ کرسچن ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے. اور جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ لیے کیا کیا جاتا ہے؟ میں کہا جو خداوند آپ کو گائیڈ کرتا ہے. خیر وہ جس جگہ ہمارا ابھی چرچ ہے اسی جگہ پر وہ خالی جگہ تھی, وہاں کھڑے ہو گئے. انہوں نے, وہ لوگ گورے کو دیکھ کر وہاں سارے اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے تھوڑا سا وہ سرمن شیئر کیا, میں نے ٹرانسلیشن کر دی, اور پھر وہ چلے گئے. تقریباً 6 ماہ کے بعد انہوں نے مجھے ایک میل کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی کالونی جو آپ نے دکھائی تو اس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا فنڈ ملا نا, ہاں وہاں پر وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, میں بڑا خوش ہوا. میں کہ چلو اچھا, خدا رہے آپ کا ذہن کھولا ہے اور دل بھی کھولا آپ نے. اور پھر اس طرح سے انہوں نے کہا, میں نے پوچھا کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا 3.5 لاکھ. اچھا, میں سوچ میں پڑ گیا, ابھی 3.5 لاکھ میں کیا کروں گا؟ کیا ان کو راشن دے دوں؟ اگر راشن دیتا ہوں 1,000 روپے کا تو وہ تو ایک ہی مہینے میں ختم ہو جائے گا. ابھی میں آپ سے یہ بھی ایک بات شیئر کر رہا تھا ادھر بیٹھے ہوئے. جی. اچھا, تو پھر میرے ذہن میں ایک پلاننگ آئی. میں نے اپنے چرچ کے ایک ڈیکن کو ساتھ لیا اور وہاں پر میں نے سروے کیا کہ ان کی کیا نیڈ کیا ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں پر بچے نہیں پڑھ رہے, اسکول نہیں نہیں جاتے. اچھا, میں نے وہاں پر ایک گورنمنٹ اسکول تھا ان کے قریب ہی نا, جہاں پر PTV اسٹیشن اس کے ساتھ ہی نا ایک اسکول تھا, ایکسیلنٹ اسکول تھا وہ گورنمنٹ کا. وہاں جا کے جو پرنسپل تھی اس سے میں ملا, میڈم نقوی اس طرح کا کوئی نام تھا اس کا کوئی. تو جب میں نے وہاں پر کیا, میں نے کہا میں آپ کے اسکول میں 300 بچے داخل کروانا چاہتا ہوں. تو وہ عورت ایک دم جو نا بڑی خوش ہوئی, کہتی ہے ہمارے تو ادھر بچے آتے نہیں ہیں, وہ اسکول بند کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ 300 بچے دے دیں تو میں 300 بچوں کو میں کتابیں فری دے دوں گی.
praise God. کہا ویری گڈ, خدا نے تو آپ کے لیے میرے لیے آپ کو تیار کر دیا. میں کالونی میں آیا. کالونی میں میں نے کم از بیش کوئی 10-12 لوگ تھے جو چودھری تھے, سارے اکٹھے کیے میں نے. میرا واقف تو نہیں تھا. ان کو میں نے کھانا کھلایا یہاں فوڈ میں, اور ان کو میں نے ایک ٹارگٹ دیا. میں نے کہا بات سنیں, آپ کالونی کے جتنے بچے ہیں آپ داخل کرائیں گے, میں ان کو یونیفارم دوں گا, ان کو بیگ دوں گا, ان کو شوز دوں گا اور کتابیں دوں گا, اور نام آپ کا ہو جائے گا. میں کہا مجھے تو کچھ جانتے نہیں, لیکن آپ نے کام کرنا ہے. وہ بڑے خوش ہوئے. ان 12 کو پھر میں ادھر ہی لے گیا میڈم کے پاس. میں نے میڈم کہا, میڈم یہ سارے لوگ آئیں گے, لیکن مہربانی کر کے آپ ان سے بے فام طلب نہیں کریں گے, چونکہ ہمارے لوگ بادشاہ ہیں, بے فام بناتے نہیں ہیں. اچھا, وہ کہتی ہے میں کسی قسم کی میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, بس آپ بچے لے کر آئیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ واقعی 300 بچے تو نہیں, کم از کم 250 کے قریب ہم بچے لے آئے. جی. تو داخل کروائے ان کو. پھر میں نے باٹا والوں سے رابطہ کیا, ان سے انہوں نے مجھے 30% ڈسکاؤنٹ دیا, شوز مجھے مل گئے, یونیفارم مل گئی ہے, پھر کتابیں اس میڈم نے مجھے دے دیں. پھر میں نے جو ڈی جی ایجوکیشن تھا اس سے جا کے ملا. میں نے شیئر کیا کہ میں نے یہ چاہتا ہوں کہ لوگ پڑھیں, آپ کی مہربانی بس کا ایک ارینج کر دیں. اچھا, میں نے اپلیکیشن لکھ کے دی. اس نے کہا میں دیتا ہوں آپ کو. اس نے بس بھی لگا دی, بڑی بس لگا دی. Praise God. Hallelujah. اچھا, وہ بس انفارچونیٹلی صرف 6 ماہ چلی ہے. وہ ہمارے بچے جو تھے نا, وہ آگے بیٹھنے کے چکر میں کہ میں نے آگے بیٹھنا ہے, دوسرا کہ میں انہیں شیشے توڑتے, وہ بس بند ہو گئے. اچھا, لیکن وہ چلی لازمی. سو اس طرح سے جب یہ پروجیکٹ میں نے سٹارٹ کیا, اس کالونی کے لوگوں نے مجھے وہ جگہ دی تھی کہ آپ یہاں پر چرچ سٹارٹ کریں. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آلریڈی میرے پاس 2 یونٹس ہیں, G8 میں اور ڈوکالاخا میں جاب بھی کرتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس وقت میں جاب بھی کرتا تھا. تو اس طرح سے وہ جگہ مجھے ملی, اور پھر اپنی مد آپ کے تحت وہاں پر چرچ بلڈنگ بنائی. اور چرچ بلڈنگ جو پنڈی اسلام آباد کے جو بڑے چرچز ہیں ان میں اس بلڈنگ کا بھی ایک چھوٹا سا شمار ہے. Praise کم God. از کم اس میں کچھ 550 کے قریب لوگ بیٹھ سکتے ہیں. Praise God. Praise God. Hallelujah. پھر ایسا تھا کہ چونکہ کام زیادہ ہو گیا, 2017 میں نے ریٹائرمنٹ بھی لے لی. پھر وہاں پر میرے ساتھ ایک ایونجلسٹ تھے, ان کو میں نے ایز اے پاسٹر وہاں پر ان کا آرڈینیشن کیا اور ان کو وہاں پر خدمت کے لیے مقرر کر دی. ابھی وہ چرچ وہاں پر چل رہا ہے. پھر اس کے علاوہ G8 میں چرچ بلڈنگ بن گئی, ڈوکالاخا میں کام چل رہا ہے. تو اس طرح سے خدا کا شکر ہے کہ خدا نے تھوڑے ہی عرصے میں 2010 سے لے کر 22 ہو گیا, تقریباً 12 سالوں میں خدا نے مجھے بڑا ہی سرفراز کیا. میری اس میں کوئی خوبی نہیں ہے, خدا کا فضل ہے. اور یہ جوید یوحنا صاحب, ناصر صاحب, مبشر ناصر صاحب, ایلڈر شباز صاحب, یہ جب میں ایلڈر بنا تو اس وقت سے میرے ساتھ خدمت میں ہیں. Praise God. ان Praise کا God. بڑا گہرا تعلق ہے میری خدمت کے ساتھ. Amen. اور ہم یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ہم بیٹھ کے پلان کرتے ہیں. Praise God. Praise God. سٹارٹ کے چرچ کے جب ہم ایئر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم بیٹھ کے پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے چرچ کی ہم نے پروگرامز کرنے ہیں سارے. سو اس طرح سے خدا کا کام ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی صاحب, بہت اچھا لگا سن کے. تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ مطلب آپ کی فیملی جو ہے, آپ کی مسز, بچے کتنے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ہاں جی, میری فیملی خدا کا شکر ہے, میری ایک ہی بیوی ہے. ایک ہی بالکل, ہونی بھی ایک ہی چاہیے, ہونی بھی ایک ہی ہونی بھی ایک ہی چاہیے. آمین. اور بائی پروفیشن میری مسز جو ہے وہ نرس ہے, نرس ہیں. پریز وہ گاڈ. بھی ریٹائرمنٹ لے چکی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم دونوں مل کے ریٹائرمنٹ انجوائے کر رہے ہیں اور منادی کر رہے ہیں. ساتھ خدمت کا کام کر رہے ہیں, کیا بات ہے, خدمت کا کام زبردست کر رہے ہیں. زبردست. اور میری مسز کا میری خدمت کے اندر بڑا ہاتھ ہے. پریز گاڈ. اور خصوصاً میں ایک چیز میں نے جو اپنی زندگی میں میں نے سیکھی ہے کہ پاسٹر وہ فل فلیج طریقے سے یا فریلی خدمت کر سکتا ہے جو فنانشیل طور تھوڑا
स्ट्रांग हो, बिल्कुल ये तो है। ठीक है। अगर मुझे रोटी की फिक्र हो, मुझे सोने की फिक्र हो, मैंने सोना कहाँ है, मुझे जाने की फिक्र हो, बिल्कुल तो फिर मेरा ख्याल खिदमत बहुत मुश्किल हो हो जाती है, जाती है बहुत ना। मुश्किल हो जाती तो है। दूसरा फिर अगर रोटी की फिक्र हो तो फिर पादरी अपने वो मौके पे भी कायम नहीं रहता। हाँ जी, ये बिल्कुल। भी एक सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, चूँकि मेरी मिसेज़ भी जॉब करती थी, मैं भी जॉब करता था, तो ये खुदा का ख़ास फजल है कि फाइनेंशियल तौर पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम फैमिली नहीं है, में। खुदा का शुक्र है। और मेरी मिसेज़ 100% मेरे साथ कमिटेड है खिदमत में भी। और फिर इस तरह खुदा ने मेरे 2 बेटियाँ मेरी, प्रेज गॉड। हाँ जी, और दोनों बेटियाँ जो कॉलेज गोइंग हैं। कॉलेज गोइंग है। जी, खुदावंद का शुक्र करता हूँ। आमीन, आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी एक डॉक्टर बनेंगी आने वाले वक्त में। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इस तरह से हमने एक विजन रखा है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, आमीन। तो आपका ताल्लुक जो है वो आपने बताया कि पहलवानों के शहर से है जी, मतलब एक मुहावरा है ना बना हाँ हुआ जी, है बिल्कुल। कि गुजरांवाला पहलवाना दा शहर। हाँ जी। तो आप वहाँ कब पैदा हुए और कितने बहन भाई आपके, और आपकी कोई याद, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें बचपन की? माहौल कैसा था घर में? दुआया माहौल था, चर्च जाते थे, नहीं जाते थे? कुछ कुछ बताएं अपने। मेरा जो बेसिकली जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, ये वाकई मेरे लिए एक बहुत काबिल तारीफ है। आमीन। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, बेसिकली हम गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। गुजरांवाला से 35 किलोमीटर मशरक़ साइड पर एक गांव है वांडो। वांडू, वांडो वांडू बिल्कुल सुना। वांडो के वांडो दाखिल होने से पहले एक और गांव है खोतड़े। खोतले। खोतड़े वहाँ मैं 1962 में पैदा हुआ, और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे जो बड़े भाई हैं वो इस वक्त 88 ईयर्स के हैं। 88 इयर्स के हैं। जी, Praise मैं God. सबसे छोटा हूँ। 60 में मैं भी चला गया हूँ अभी। हम 4 भाई, एक बहन। जी। अच्छा, मेरे वालिद ने एक अपने जहन के अंदर एक टारगेट सेट किया था। जी। ये 1935 की बात है। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि मेरे वालिद साहब का जो ताल्लुक़ था वो बेसिकली यूपी चर्च के साथ था, ठीक है। गुजरांवाला से ना। जी जी। तो हमारे गांव में बड़े बड़े जो खादम हैं, जिनमें बड़े नाम हैं, डॉक्टर के.एल. नासर, डॉक्टर इकबाल निसार, ये वहाँ पर खिदमत कर चुके हैं उस इलाके के अंदर। तो इसलिए फिर एक और थे, फॉरनर थे, बाबा क्रिस्टी के नाम से ना, वो जो यूपी चर्च के बानी थे, सही। वो भी हमारे गांव में खिदमत कर चुके हैं। प्रेज गॉड। और इसलिए मेरे वालिद साहब का जो उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। और हमारे घर के अंदर चूँकि बड़ी हवेली थी, मेरे वालिद साहब वो कहते हैं ना, ज़मीन लेते थे ठेके पे, हिस्से पे। जी। ज़मीन किसी की या ठेके पे ले लिया, तो इस तरह से वो 3-4 भाई थे, काम अच्छा था। जी। तो उधर ही सारे इबादत करते थे सारे गांव के लोग। सही। हमारे गांव में उस वक्त भी, ये 1935 से पहले भी कमोबेश कोई 30 से 40 ख़ानदान थे, लेकिन उसके बाद फिर ये आबादी बढ़ती बढ़ती 100-200 तक पहुंच गई। अब भी वहाँ पर अभी खासी आबादी है वहाँ उसी गांव के अंदर। तो वहाँ हमारे घर के अंदर लोग इबादत करते थे, सहन के अंदर। उस वक्त जब 1935 की बात, वो चर्च नहीं था वहाँ पर? चर्च नहीं था। ठीक है। तो बाबा क्रिस्टी आते थे, तो मेरे वालिद साहब ने को वो एक ख़ास बात के अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो मेरे वालिद साहब ने ये तहैया कर लिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरे दोनों बड़े भाई वो फिर CTI सियालकोट में पढ़े हैं। और 1958 में 58 में मेरे बड़े भाई ने जब मैट्रिक किया, तो उस वक्त पूरे इलाके के अंदर धूम मच गई कि बंदे ने 10वीं पास कर ली। हाँ जी, उसको का ये बड़ी बात उस होती वक्त है, बड़ी मैट्रिक। बात थी ना। जी। तो इस तरह से ये हमारे ख़ानदान को ये एक बड़ा एजाज़ है कि उस पूरे इलाके के अंदर जो पहला मैट्रिक था वो मेरे बड़े भाई थे। वाह, प्रेज गॉड। फिर वो आर्मी में चले गए। आर्मी में वो फिर 87 में वो फिर रिटायर हुए। AMC से वो सूबेदार मेजर रिटायर हुए थे। जी। उससे छोटे भाई वो भी आर्मी में चले गए। उन्होंने 63 में गलबन मैट्रिक किया, 64 या 63 के अंदर ना मैट्रिक किया। फिर मेरी सिस्टर ने मैट्रिक किया। फिर मेरे बड़े भाई जो मुझसे बड़े हैं उन्होंने, फिर लास्ट में मैं था, मैंने ग्रेजुएशन फिर की गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से। प्रेज गॉड। 85 की बात।
85 میں نے وہاں سے گریجویشن کی اور پھر روزگار کے سلسلے میں مختلف جگہ پہ پھر اس طرح اسلام آباد آ گیا اور پھر خدا کو یہ منظور تھا کہ میں خدمت میں آؤں. آمین آمین. تو بھائی صاحب بڑی خاص ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دی 90s میں. جی 90s میں. تو اس سے پہلے آپ کی کیا زندگی تھی یہ تھوڑا سا بتائیں کہ خدا کے ساتھ کوئی اتنا خاص تعلق نہیں تھا, روٹین سے دعا نہیں کرتے تھے, اور جو کمیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر خدا کو قبول کرنے سے پہلے, اپنی زندگی مکمل طور پر دینے سے پہلے ہوتی ہیں, تھوڑا سا وہ بیان کریں. اور کب کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ نے اپنی زندگی خدا ان کو دے دی کہ آج کے بعد میں مکمل طور پر خدا کے ساتھ چلوں گا؟ ہاں جی, یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے. میرے خاندان میں جو مجھے ماحول ملا وہ مذہبی ماحول تھا. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہمارا تعلق یو پی چرچ سے تھا, ہمارے گھر میں ہی عبادت ہوتی. آپ نے بتایا بالکل. اچھا, ادھر ہی مجھے اسی وقت میں یہ 1975 کی بات بتا رہا ہوں, اس وقت سے ہی میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا 75 میں. میں اس وقت سے ہی میٹنگ لیڈ کرنا شروع کر دیا تھا میں نے. اچھا, اور میں نے اپنے اس وقت وہ فلموں کا دور تھا, لیکن میں نے صرف اس وقت بھی, چونکہ میرے والد صاحب بہت سخت تھے, وہ فلم نہیں دیکھنے دیتے تھے, پھر بھی چوری چھپے 7-8 میں نے دیکھی تھی, اس سے زیادہ میں نہیں دیکھ پایا. تو اس لیے سے مذہبی ماحول کافی سٹرانگ تھا ہمارے گھر کا. چونکہ ہمارے گھر میں یہ روٹین تھی کہ ہم نے 4 بجے لازمی اٹھنا ہے ہمارے, اور جو اذان ہوتی ہے نا صبح, ہماری ضد تھی کہ ہم نے پہلے اٹھنا ہے گھر. صحیح. تو ہم بڑے سے لے کر چھوٹے تک سارے, ہم سب سے چھوٹا میں ہی تھا, تو سارے اٹھ کے تو وہ ہم نے وہ چٹائی تھی ہمارے گھر میں, تو وہ میری والدہ والد زمین پر بچھانی اور دعا کرتے تھے رات کو صبح 4 بجے. صبح 4 بجے. یہ کم و بیش کوئی, ہم زبور بھی گاتے تھے ان دنوں میں, زبور زیادہ گائے جاتے تھے, اب تو گیت ہیں لیکن زبور گائے زیادہ. اور پھر شام کو سونے سے پہلے, چونکہ گاؤں میں ایسا تھا کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں تھی, جیسے دن غروب ہوتا کھانا کھا کے پھر سونا ہی ہے یا پڑھنا ہے, 2 ہی کام کرنے ہیں. تو سونے سے پہلے ہم پھر چٹائی پہ بیٹھتے اور پھر دعا اور زبور گاتے تھے. صحیح. اچھا, کلام, چونکہ میرے دونوں بڑے بھائی سروس میں تھے, باہر تھے, تو اس طرح پھر میں ہی بائبل پڑھتا تھا تو وہ گیت گاتے تھے اس طرح سے نا. تو اس لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوا میری کوئی, اور نہ میں سگریٹ, زندگی بھر میں نے سگریٹ نہیں پیا. اچھا, میں نے کوئی اور ایکٹیویٹیز میری تھی نہیں سوائے پڑھنے کے علاوہ. تو پھر جب میں ادھر آیا, یہاں پر میرے لیے ایک بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا. صحیح. میں یہاں یو پی چرچ میں جہاں پر پادری گڈ صاحب تھے, میں وہاں جانا شروع کیا آتے ہی میں نے, چونکہ میرے یو پی چرچ کے بھی وہ میرے بھائی کے کلاس فیلو بھی تھے CTI میں, تو اس طرح سے وہ مجھے پیار بھی دیتے تھے. اور جب میں وہاں جاتا تھا, ایک دن میں نہیں گیا, لیکن میں جس گھر میں رہ رہا تھا, میرے بھائی میرے عزیز بھی ہیں, ایلڈر یونس مسیح نا. اچھا, ان کے ساتھ وہ جاتے تھے پینٹیکاسٹل چرچ میں, پادری سلامت مسیح صاحب کے چرچ میں. انہوں نے مجھے نہ تو میرے ساتھ کوئی بحث کی, نہ مجھے فورس کیا. وہ دونوں میاں بیوی صبح صبح دعا کرتے تھے, لیکن وہ بڑی لمبی دعا کرتے تھے. میں اپنی روٹین کے ساتھ جلدی جلدی بائبل پڑھی, اسی روٹین کے ساتھ صبح 4 بجے اٹھتا میں پہلے تھا, دعا وہ ایک روٹین تھی, دعا کر کے تو پھر جلدی. لیکن وہ جب لمبی دعا کرتے تھے میں نکل جاتا تھا. 6 ماہ تک وہ میرے لیے دعا کرتے رہے. صحیح. ایک دن ایسا تھا کہ بارش ہو رہی تھی, میں یو پی چرچ نہیں گیا, میں کہ چلو آج چھٹی کرتے ہیں, اور پھر میں ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں آپ آج ہمارے ساتھ جائیں. جی. وہاں بھی جب گئے تھے, وہاں کم و بیش کوئی 16-17 لوگ تھے, زیادہ نہیں تھے جو عبادت کر رہے تھے. لیکن میں دیکھ رہا تھا, یہ میرے لیے پہلی زندگی کا ایسا ایکسپیرینس تھا. 15 کے 15 لوگ ہی سردی کے اندر پسینے شرابور ہیں, روح القدس سے دعا کر رہے ہیں, گیت گا رہے ہیں شروع سے لے کر آخر تک. پھر جب پاکشاہ ہوئی تو انہوں نے مجھے پاکشاہ نہیں دیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ میرے لیے ایک بڑا حیران کن موقع تھا. جی. خیر میں خاموش رہا, میں نے ان سے کوئی کویسچن نہیں کیا. عبادت کے بعد شیلف کے اندر میں ایک بک پڑھی تھی, وہ ڈینیل بش کی, یہ ریولیشن کی نا. میں نے وہ بک جو میں نے جب شیلف میں دیکھی, تو وہ بک میں نے ان سے میں نے کہا اگر آپ مجھے پڑھنے کے لیے اجازت دے دیں میں آپ کو واپس کر دوں گا,
پادری صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لے جائیں. میں نے اس بک کو ورس بائی ورس میں نے پڑھا. صحیح. کتابیں پڑھنے کا ویسے ہی مجھے زیادہ شوق تھا, اب بھی ہے. اور میں نے جب اس بک کو پڑھا, جب میں 22ویں چیپٹر پر آیا تو میں سوچ میں پڑ گیا. سوچ میں یہ پڑا کہ اگر میں نے نئے سرے سے اپنی زندگی سٹارٹ نہیں کی تو میں آسمان کی بادشاہ میں نہیں جا سکتا. اور میں اسی سوچ میں تھا. یہ شام کوئی 7 بجے کا واقعہ تھا. میں سوچ میں تھا کہ یار مجھے اگر آسمان کی بادشاہ میں جانا ہے تو پھر مجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے. اچھا, یہ میں سوچ ہی رہا تھا. پادری سلامت صاحب آئے, وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جب وہ آئے تو مجھے ان کی آواز آئی. میں نے دروازہ کھولا. اچھا, مجھے آتے ہی کہتے ہیں شوکت آپ توبہ کر لو. اچھا. میں نے کہا جی میں حاضر ہوں. وہ بڑے حیران ہوئے. نہ کوئی بحث ہوئی ہے نہ کوئی اور کچھ ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی طرف سے. آمین آمین. اور جن کے گھر میں رہ رہا تھا, جی اچھا وہ بھی بڑے حیران ہو گئے کہ کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا, ایک بات میں نے ان سے کہی, میں نے کہ آپ ایسا کریں مجھے جلدی بپتسمہ دیں. صحیح. یہ 25 جنوری 1990 کی بات ہے ٹھیک ہے. جب میں نے یہ اقرار کیا, توبہ کی. جی. اور 27 جنوری کو میں نے پھر بپتسمہ لیا راول ڈیم میں. پریز گاڈ. سو اس وقت سے لے کر اچھا پھر میں رکا نہیں ہوں. میں نے اپنے خاندان میں جب میں گاؤں گیا اپنے والد سے والدہ سے, میں جیسے مجھے ایک آگ لگی ہوئی ہے نا کہ اگر میں بچ گیا ہوں تو مجھے بچانے کی ضرورت ہے میری فیملی. جی بالکل. چونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو مجھ پر ایمان لا اور تو اور تیرا سارا گھرانہ گھرانہ نجات پائے گا. آمین آمین. مجھے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر مجھے مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. جی. اچھا, اگلے سال میری شادی ہوگی. میری مسز مجھ سے پہلے بپتسمہ یافتہ تھی. ہم 2 ہو گئے. اور پھر جہاں پر ہم جاتے ہم یہی بات کرتے. اور سب سے پہلے میرے گھر میں میری والدہ نے بپتسمہ لیا. پریز گاڈ. ہاللیلویہ. اور میری ایک بھتیجی تھی, ابھی وہ خداوند میں سو گئی ہے. اچھا, اس نے بپتسمہ, دونوں نے جب بپتسمہ لیا تو میرے والد صاحب بہت غصے میں تھے. انہوں نے کہا تو ساڈا نکاح توڑ دیتا ہے. سو اس طرح سے جب ایک وقت ایسا آیا کہ میرے بھائیوں نے بھی لے لیا. میرے والد صاحب میرے پاس گاؤں سے وہ پھر میرے پاس ہی وہ آنا شروع ہو گئے. زیادہ مجھے گھر مل گیا سرکار کی طرف سے. پھر میری مسز بھی جاب کرتی تھی, میں بھی کرتا تھا. تو وہ کو 3 مہینے 6 ماہ ادھر ہی میرے پاس ہی رہتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا نا آپریشن ہوا آنکھوں کا. آپریشن آنکھوں کا ہوا. اس میں ڈاکٹر نے کہا آپ سگریٹ نہ پیئیں, حقہ نہ پیئیں, ورنہ آپ پیئیں گے تو ہم آپ کا آپریشن نہیں کریں گے. انہوں نے غصہ لگ گیا کہ میری نوح نے کیا ہونا ہے کہ تسی سگریٹ چھڑ دو. وہ نا میری مسز سے ناراض ہو کہ تو نے ڈاکٹر کو کہا. کہتے نہیں ابا جی میں نے نہیں کہا. اچھا, دوسرے دن وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ دوسرے بابوں کو بھی کہہ رہا تھا کہ مت سگریٹ پیے, نہیں تو میں نے آپ کا آپریشن نہیں کروں گا. تو پھر وہ سمجھ گئے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی چھوڑ رہا ہوں, آپریشن ہو گیا, 1 ہفتہ گزر گیا. تو ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے مسلسل ہی. جی. انہوں نے پھر وہ بپتسمے کے لیے تیار ہو گئے. انہوں نے بپتسمہ لیا. بپتسمہ لیا انہوں نے. پریز گاڈ. اور بپتسمہ لینے والوں میں اس وقت پادری سفیر صاحب تھے, میرے والد صاحب تھے, اور میرے بردر لا کی مسز تھے. یہ 3 لوگوں کو بپتسمہ دیا گیا. تو میری ساری فیملی نے ابھی پینٹیکاسٹل ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے لاہور میں عزیز ہیں. 8 لوگوں کو میں نے بپتسمہ اسی سنا میں, اس وقت ایلڈر تھا تو میں نے ان کو بھی جا کے چھیڑا. خدا کا شکر ہے. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے. بھائی صاحب بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے, گواہی سن کے. میرا ایمان ہے یقیناً جو دیکھنے اور سننے والے ہیں انہوں نے برکت پائی ہوگی. لیکن یہاں پر ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارا جو ٹی وی چینل ہے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن, اس کی طرف سے یہ پیغام ہے, خاص پیغام ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ یو پی ہے یا کیتھولک ہے, پینٹیکاسٹل ہے, تمام ڈیفرنٹ فیتھ ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم جتنے بھی ڈیفرنٹ فیتھ کے لوگ ہیں جو مسیح میں ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈفرنس ضرور ہے. ٹھیک ہے,
لیکن ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, ہم مسیح کا بدن ہے, ٹھیک ہے جی. کوئی تھوڑی سی بات پہ کسی کے ساتھ ایگری کرتا ہے, کسی کے ساتھ نہیں ایگری کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کو سائیڈ پہ رکھ کے, ٹھیک ہے, گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت قائم رکھتے ہیں. آمین. یہ ساری جو فیتھ کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ اپنے تک رکھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ آگے ان پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کس فیتھ میں چلنا چاہتے ہیں, کس میں نہیں چلنا چاہتے, یہ ان کی مرضی ہے. تو آپ کی اس بات پہ میں پیغام جو ہے وہ سب تمام فیتھ کے لوگوں کو یہ دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر یو پی والے بھی ویلکم ہیں, یہاں پر کیتھولک بھی ویلکم ہیں, یہاں پر سب ویلکم ہے. آمین. تو جو تھوڑا سا جن کا فرق ہے, جن کا بہت زیادہ ہی کچھ ہیں, کچھ بدعتیں, ٹھیک ہے, مطلب وہ ان کو ہم جو ہے ہم بھی ان سے دور بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کیتھولک ہیں, یو پی ہیں, پینٹیکوسٹل ہیں, یہ بیپٹسٹ ہیں, یہ کچھ جو فیتھ کے لوگ ہیں, یہ بالکل تھوڑے سے مائنر فرق کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں. تو بہت اچھا لگا آپ کی ساری گواہی سن کے. میرا ایمان ہے کہ سننے والوں نے ضرور برکت پائی ہوگی. تو آگے بڑھتے ہیں. خدا کے خادم اپنے بھائی ایلڈر شہباز مسیح صاحب ہیں ہمارے درمیان. تو ایلڈر صاحب آپ بتائیے اپنے بارے میں, کہاں سے آپ کا تعلق ہے, کون سے چرچ میں آپ جاتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, اور اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں پلیز. بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ ڈسٹرکٹ ناروال سے ہے, جائے پیدائش میری ناروال کی ہے. آپ ناروال میں پیدا ہوئے ہیں. ناروال کہاں پہ؟ ناروال کے قریب ہی ایک ہمارا گاؤں ہے, موجوں کے دڑپ. موجوں کے دڑپ, یہ بڑے عجیب نام ہے ہمارے ملک میں. یہ بیسیکلی سارے اس ایریا میں زیادہ سکھ لوگ تھے, سکھ لوگ تھے, ہندوؤں سکھوں کے زمانے کے نام زیادہ ادھر چلتے ہیں. ہاں جی بالکل. جی جی. اس کے بعد ایجوکیشن کے لیے پھر میں میٹرک جو ہے وہ ناروال سے کی ہے, اور جنرل نرسنگ میں نے کرسچن ہاسپٹل کوئٹہ سے کی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں ڈائریکٹلی ادھر ہوا. میری آدھی فیملی لاہور میں شفٹ ہو گئی, ادھر پھر میں اکیلا ادھر آ گیا ہوں. آپ کی شادی یہاں پہ ہوئی؟ نہیں, شادی میری لاہور میں ہوئی تھی. لاہور میں ہوئی, لیکن جاب مجھے ادھر گورنمنٹ کی مل گئی. گورنمنٹ کی جاب آپ کو یہاں پہ مل گئی, پھر آپ یہاں پہ شفٹ ہو گئے. تو یہ بھی جاب جو ہے وہ بڑی ایک انٹرسٹڈ گواہی ہے. ٹھیک ہے. 2004 میں سر میں نے ایک پیپر پہ لکھا تھا, ٹھیک ہے, کہ خداوند مجھے گورنمنٹ کی جاب چاہیے اور وہ اسلام آباد کے اندر ہونی چاہیے. کیوں؟ اسلام آباد میں کیا خاص بات تھی؟ میں نے شروع میں جاب ادھر کی تھی, ٹھیک ہے, مجھے یہاں کا یہ انوائرمنٹ زیادہ پسند تھی, سکون ماحول تھا. تو 2007 میں پھر جو نا مجھے یہ گورنمنٹ کی جاب مل گئی. آمین. تو یہ ایک بڑی مطلب میری زندگی کی جو نا بڑی اچھی بہت بڑی گواہی ہے کہ میں نے لکھا ہے پیپر پہ اور دعا بھی کی ہے. یہ نہیں کہ لکھ کے چھوڑ دیا, اس کے لیے دعا بھی میں ریگولر کرتا رہا تھا. تو پھر مجھے یہ ادھر گورنمنٹ کی جاب ملی. تو خدا ان کا شکر ہے کہ 2007 سے میں اسٹل کیپٹل ہاسپٹل میں ایز اے میل نرس خدمت سار انجام دے رہا ہوں. اور اس کے ساتھ میں نے 2-3 بکس جو ہے نا وہ لکھنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. کس طرح کی کتابیں؟ بیبلیکل. جی. پریز گاڈ, پریز گاڈ. پہلی تو اتنی مطلب وہ نہیں تھی اچھی لکھ سکا میں, جی جی, کیونکہ وہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا, جی, اس میں کافی ایرر وغیرہ آئے پھر. لیکن ابھی جو نیکسٹ ہماری دعائیں, جی, ایک تو میں نے بحالی کے موضوع پہ لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایڈٹ وغیرہ ہو چکی ہوئی ہے, بس ابھی پرنٹ کے انتظار میں ہم. ٹھیک ہے. پریز گاڈ, پریز اور گاڈ. دوسری جو بک ہم نے لکھی ہے وہ بائبل کے آنسر کویسچن, پوری بائبل کے بنائے ہم نے, پوری بائبل کے. جی. پریز گاڈ. بہت اہم چیزیں آپ لکھ رہے ہیں. چیپٹر وائز ہم پڑھتے گئے بائبل کو, ساتھ ساتھ اس کے آنسر کویسچن جو ہے نا وہ تیار کرتے گئے. تیار کر رہے ہیں آپ. ٹھیک, اس مطلب آیت کے ساتھ آیت نمبر لکھی ہے, چیپٹر نمبر لکھا ہے, تاکہ اگر کسی کو کنفیوژن ہوتی ہے تو وہ آیت کو بھی کوٹ کر سکتا ہے کہ بالکل یہی چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی عنقریب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی پرنٹ کروائیں. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ تو آپ کا تعلق جو ہے وہ کس چرچ سے ہے؟ کہاں پہ آپ چرچ جاتے ہیں؟ کہاں پہ آپ خدمت کرتے ہیں؟ اور ایز اے آپ ایلڈر خدمت کرتے ہیں؟ ہاں جی, 2002 سے تقریباً میں ادھر پنڈی میں. ٹھیک ہے. تو شروع میں تو میں ادھر ڈبر روڈ پہ رہتا تھا.
ٹھیک ہے. تو پاسٹر سلامت کے چرچ میں جاتا تھا. فیلڈیلفیا پینٹیکوسٹل چرچ جو ہے وہ نواز شریف پارک کے ساتھ جو ہے. جی بالکل. جی جی. تو اس کے بعد پھر جب میری شادی ہوئی, بچے پھر ادھر میں نے شفٹ کر لیے, تو پھر ڈوکالا خان میں گھر لے لیا ہم نے. تو 2007 سے پھر جو ہے نا میں آن ورڈ پاسٹر صاحب کے ساتھ ہی ایز اے ایلڈر خدمت سر انجام دے رہا ہوں. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اور تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا آبائی علاقہ جو آپ نے بتایا کہ نارووال ہے, ٹھیک ہے, کون سا گاؤں بتایا؟ بڑا مشکل سا نام ہے. موجوں کے دڑپ. موجوں کے دڑپ. جی سر. اس کا کیا مطلب ہے سر؟ یہ ہندو مطلب وہاں پہ اتنی نہیں ہے مجھے. اچھا مطلب وہاں پر لوگ بڑی موجیں کرتے ہیں. لیکن وہاں کے جو ہمارے گاؤں میں جو نا ایک میلہ لگتا تھا, یہ بہت مشہور تھا. اچھا, کیا میلہ تھا؟ یہ جو عام گاؤں کے میلے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, گاؤں کے میلے, جھولے وغیرہ لگنے وغیرہ, مٹھائیاں منیاری, قتلم میں سموسے پکوڑے, یہ ساری چیزیں. پہلوانوں کی کشتی ہوتی تھی. تو ایلڈر صاحب آپ کے کتنے بہن بھائی, اور فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ماحول گھر میں کیسا تھا؟ آپ کی بچپن جوانی کیسی گزری؟ ابھی بھی آپ جوان ہی ہیں, لیکن پھر بھی کچھ کوئی خاص باتیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں. ہم 3 بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے. 2 بھائی ہیں, ایک بہن ہے ہماری. جی. تو بڑا بھائی جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا اس نے کورس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ رائیونڈ میں جاب کر رہا ہے, لاہور رائیونڈ میں. جی, ٹیکسٹائل کمپنی میں. جی. ٹھیک ہے. ایز اے سپروائزر ادھر وہ جاب کر رہے ہیں. جی. اور بہن ہماری وہ بھی میریڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر میں ہاؤس وائف ہی ہیں. اور میں ادھر اسلام آباد میں ہوں. ٹھیک ہے. اور پاسٹر صاحب کی طرح میرے بھی ایک ہی بیوی ہے. ٹھیک ہے. اور 2 بیٹے ہیں میرے سے. خدا کا شکر ہے. اسکول جاتے ہیں؟ ہاں جی, ایک پری 9th میں ہے اور چھوٹا بھی 4th میں ہے. آمین. تو گھر کا ماحول کیسا تھا جب آپ بچپن سے بڑے ہوئے؟ تو کیسا ماحول تھا؟ چرچ گوئنگ تھے؟ دعا میں دل لگتا تھا, نہیں لگتا تھا؟ سر جتنی مطلب میں نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے وہ کافی ہمارا بہتر تھا. پہلے کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن یہ تھا کہ ہمارے وہ ماموں تھے پاسٹر خوشی, نارنگ منڈی میں ہوتے ہیں, وہ باقاعدگی سے پھر دعا شعا کرواتے تھے. وہ آپ کے پاس آتے تھے نارووال؟ نہیں, ہمارے گاؤں میں رہتے تھے. آپ کے گاؤں میں ہی رہتے تھے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. وہ پھر عبادت وغیرہ باقاعدگی سے کرواتے. تو آپ دعا وغیرہ کرتے تھے؟ اس کو دل لگتا تھا دعا میں, یا زیادہ نہیں بیٹھتے تھے؟ نہیں سر, وہ جو چھوٹی سی ہے نا, وہ یہی تھا کہ میں اپنے محلے کے بچوں کو بٹھا لیتا تھا. اچھا. ان کو صرف اتنا ہی سکھاتا تھا کہ متی کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت آمین. اچھا. لیکن یہ کہ جب سے پھر ہوش سنبھالی ہے, پھر شکر ہے خداوند کا کہ خداوند کے ساتھ ہی. آمین. تو کس طرح یہ آپ دیکھیں, بچپن چلو ٹھیک ہے شرارتوں میں گزر گیا, تو پھر آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دی, تو کیسے دی اور کہاں پہ یہ آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دی اور باقاعدہ خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے؟ 95 میں سر میں نے پھر بپتسمہ لیا تھا. ٹھیک ہے. کہاں پر؟ نارنگ منڈی میں, پاسٹر خوشی سے لیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت سے پھر تو کیسے آپ نے فیصلہ کیا بپتسمہ لینے کا؟ کون سی ایسی بات؟ اب دیکھیں نا, جیسے پائے صاحب نے بتایا کہ میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا, مجھے بہت ہی اچھا لگا سن کے کہ وہ 22ویں چیپٹر پہ جا کے میں رک گیا کہ اب مجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے تاکہ میں خدا کی بادشاہ میں جاؤں. تو پھر پادری صاحب بھی آ گئے, انہوں نے کہا کہ جی آپ توبہ کر لیں. تو انہوں نے کہا میں ریڈی ہوں. تو کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے زندگی میں. ایکچولی ہمارے تقریباً سارے عبادت والے ہی تھے, ریلیشن جن سے تھا ہمارا. تو پھر یہ تھا کہ وہ بھی سارے بپتسمہ یافتہ ہیں. آپ نے یہ تو نہیں کہ اے لے رہا تو میں بھی لے لینا؟ نہیں, اس طرح نہیں. اس طرح نہیں, سارے بپتسمہ لے چکے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر ان کو دیکھ کے میں نے بھی کہ اب مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی خدا کے ساتھ گزاروں گا. جی سر. آمین. پریز گاڈ. ہیلو صاحب, بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے, آپ کے ساتھ ہو. تو فرزانہ اسی کے ساتھ ہم چلیں گے دوسرے مہمانوں کی طرف. پلیز آپ ان کے ساتھ بات کیجئے. جی ضرور. ناظرین, ہم نے اپنے مہمانوں سے ان کا تعارف سنا, ان کی گواہیاں سنی, تو مجھے امید ہے کہ جس طرح ہم نے برکت پائی آپ سب نے بھی برکت پائی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمانوں کے. جی, تو ہمارے ساتھ ہیں بردر جاوید.
तो ब्रदर आप हमें बताएंगे अपने आबाई गांव के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे? आपके घर का माहौल कैसा था, दवाइया था, आपका बचपन कैसा गुजरा, हमारे साथ शेयर करेंगे कुछ? जी, खुदावंद के फजल से मैं 1977 में पैदा हुआ और मेरा बचपन जो है वो एक मजहबी ही घराने में हुआ। मेरी वालदा हमें बचपन से ही जो है वो मजहबी तालीम देती थी। हम रोज़ सुबह उठ के सुबह फजर के बाद जो है हमारी इबादत होती थी, जिसको मेरी बड़ी सिस्टर जो थी वो लीड किया करती थी। बड़ी सिस्टर की शादी होने के बाद फिर उसकी ज़िम्मेदारी मैंने ली। तो हमारा घराना शुरू से ही खुदावंद में मजबूत था और सरगर्म था। इब्तदाई तालीम मैंने मंगला डैम में, जो कि मेरा आबाई गांव भी है, घर भी है वहाँ पे मेरा, तो वहाँ से मैंने हासिल की। वहाँ पे मॉडल क्रिश्चियन स्कूल था, आज भी है मगर अभी नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमारे सीनियर टीचर थे, बुज़ुर्ग टीचर थे, पास्टर भी थे, वहाँ पे चर्च भी था और स्कूल भी था। तो वहाँ पे पास्टर असलम इरफान साहब पासबानी खिदमत भी करते थे और हमारे टीचर भी थे, रूहानी और जिस्मानी दोनों हमारे वो हमें तालीम देते थे। हमने सारा बचपन वहाँ पे गुजारा। यहाँ पे 1999 में मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में मैंने जॉब के सिलसिले में आया और यहाँ से फिर मैंने अपना रूहानी सफ़र फिलदीफिया पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ शुरू किया। मैं मार्च 99 में रावलपिंडी इस्लामाबाद में आया और मेरा जो आने की जो ख़ास वजह थी वो थी यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था जॉब के लिए। तो मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली मार्च 1999 में। एक प्राइवेट जनरल स्टोर था जहाँ पे मुझे खुदा ने एक छोटी सी जॉब दी। ठीक है, ये कह लें कि मेरी ज़िंदगी का एक पौधा लगा जो कि इस्लामाबाद में घड़ गया और खुदा ने उस पौधे को दरख्त बनाना था और मुझे यहाँ पे आबाद करना था। उसका सिलसिला चलते चलते आज मैं आधी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में गुजार चुका हूँ। आधी ज़िंदगी जो मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा है वो मैंने मंगला डैम में गुजारा और आधा जो ज़िंदगी का हिस्सा है अभी तक का वो मैंने यहाँ पे गुजारा। मेरे दो हिस्से जो हैं वो इसी तरह से गुजरे हैं और खुदावंद का गहरा फजल और रहम रहा है कि मैंने जिस काम में भी हाथ डाला, जिस जॉब में भी गया, मुझे खुदा ने इज़्ज़त भी दी, रुपया पैसा भी दिया और खुदा के नाम को जलाल भी मिला। Praise God. क्योंकि जिस भी कंपनी में हम जाते थे, जी, क्योंकि मेरा ताल्लुक मार्केटिंग से और सेल से रहा है और टेलीकॉम में रहा है। हमारे लोग बहुत कम हैं जो कि इस फील्ड में हों, मार्केटिंग में हो या टेलीकॉम की फील्ड से हो। तो इसमें खुदा ने मुझे एक, क्योंकि मेरा नाम भी ऐसा था कि जावेद यूहन्ना, तो नाम के वसीला से भी खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी, क्योंकि एक नाम जो थी वो मेरी एक शनाख्त बना। फिर कुछ अर्सा पहले एक नाम था जो कि नाम चेंज हो गया, मगर खुदावंद ने हमें इतनी तौफीक बख्शी कि हमने हर जगह पे जहाँ पे भी गए, चाहे वो मार्केट थी, क्योंकि मार्केट में लोगों के साथ इंटरेक्शन हमारा डायरेक्टली होता है। ठीक है, गैर कौमों में जाना, उनके साथ फिर उठना बैठना, तो खुदावंद का बड़ा फजल रहा कि इस नाम की खातर हमने बड़े बड़े काम किए। खुदा बड़े काम करता है, खुदा इस्तेमाल करता है हमें अपने नाम के वसीला से। तो खुदा ने बड़े तरीके से, और जहाँ पे भी गए हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में रहे हैं, मेरा टेलीकॉम में मैंने जोंग में भी काम किया है, मैंने वाइट फैब में काम किया है, मैंने प्राइवेट एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था वहाँ पे काम किया है। मेरे वसीला से कई लोगों के घर, ख़ास तौर पे हमारे अपनी फैमिलीज़ में कई ऐसे मुझे लड़के मिले जिन्हें मैंने ट्रेन किया और वो अपने घर के कफ़ील बने कि खुदावंद के फजल से, कि खुदावंद ने हमें ये हिकमत दी, हमें ये तरबियत दी, तालीम दी, ये उसके गहरे रहम के और फजल के वसीला से ये हो पाया। ठीक है, तो इसके वसीला से इसी तरह से मेरा जो रूहानी सफ़र था वो मार्च 99 से मेरा फिलदीफिया पेंटिकॉस्टल चर्च से रहा। उस वक्त मैं ये कह लें कि बड़ा टीनेजर्स में था, यंग था, और उस वक्त फिलदीफिया पेंटिकॉस्टल चर्च के जो पास्टर इंचार्ज थे वो थे पास्टर सलामत मसीह साहब। अब वो खुदावंद में सो गए हैं, मगर उनके लगाए हुए पौधे आज भी बेशक बेशक बेशक। ठीक है, इसी तरह जैसे पास्टर शौकत इकबाल साहब हैं, उन्हीं के लगाए हुए अब देखेंगे एक तनावर दरख्त है जिसके साए में बहुत सी घराने जो है वो फैज़ याब होता है। आमीन आमीन बेशक। और उन्हीं के वसीला से यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप था, आज
ایک بہت بڑا چرچ، بلکہ اس کی کئی برانچز ہیں، Praise God. جس کے لیے ہم خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کہ خدا ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حزقیل سروج صاحب کا کلام ہے کہ جب منزل دور دکھائی ہو دکھائی دے، ٹھیک ہے، جب بھیڑ میں کچھ نہ سنائی دے، تم یسوع کا ہاتھ پکڑ لینا۔ تو آج خدا نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا Hallelujah. اور آج ہمارے ساتھ ساتھ وہ چلتا ہے، اور خدا Praise. Amen. 10 Amen. سال Amen. سے میں نے ایز اے جنرل سیکرٹری کی خدمت انجام دے رہا ہوں، اور خدا نے اس کے وسیلہ سے مجھے 3 اولادیں نرینہ دی۔ Praise خدا God. مجھے بڑھاتا گیا، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، مالی طور پہ، کہ خدا مجھے سرفراز۔ کرتا گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے کہ تو اپنے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ ہاں. وہ واقعی میں خداوند میں مسرور ہے ہاں جی، تو وہ تیرے خداوند دل کی مرادوں کو پورا مرادیں کرے. پوری کرتا ہے۔ تو آمین. واقعی خدا ہمارے دل کی مرادوں کو بے پورا شک کرتا ہے، بے شک. اور وہ خداوند کے فضل سے میں نے اپنے بڑے بیٹے کو مخصوص کر رکھا ہے پاسبانی خدمت کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کا نام بھی کیونکہ وہ 20 سالار ہے ایک، ٹھیک ہے، ابنیر جاوید اس کا نام ہے، تو جو کہ داؤد کا ایک سپہ سالار ہے۔ سپہ سالار تھا، بالکل بے شک بے شک. میرا جو چھوٹا بیٹا ہے منجلہ ہے جو، وہ بھی ایک سپہ سالار تھا، جو کہ انیر ہے، جو کہ ابراہیم کا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میرا جو اس سے چھوٹا بیٹا ہے تیسرا، وہ ابیشے جاوید ہے، جسے خدا نے مجھے میرے دل کی مرادوں کو پورا کیا۔ Praise God. اور یہ صرف اور صرف اس خدمت کے وسیلہ سے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے آمین. اور اس کے بدلے میں ہمیں سرفراز کرتا ہے. بے شک بے شک. آج میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ہوں، ٹیلی کام سے ہی ہے، اور خدا نے ایک عزت دے رکھی ہے، اور ایک ہینڈسم اماؤنٹ خدا دے رہا ہے، کے صورت میں خدا ملتی ہے. آمین آمین. تو آپ بتائیں گے کہ آپ نے کہا کہ 99 میں آپ یعنی کہ چرچ کے ساتھ اٹیچ ہوئے، تو کیا تھا ایسا کوئی آپ کی لائف میں کوئی واقعہ ہوا ہو جس نے آپ کو جھنجھوڑا ہو کہ نہیں مجھے اب خداوند کے ساتھ چلنا ہے، اسے اپنی زندگی دینی ہے، اسے اپنا نجات دہندہ مکمل طور پہ قبول کرنا ہے؟ بچپن سے ہی خداوند کے ساتھ ساتھ ہی چلتے رہے۔ ہمارے جی والدہ بھی اور والد صاحب بھی خداوند میں مسرور تھے، اور انہوں نے جی جی اپنے اس پورے زندگی کے ٹنیور میں، آج ہمارے بزرگوں کو، جو والد صاحب ہیں ان کو گزرے 10 سال ہو چکے ہیں، والدہ کو گزرے 4 سال ہو گئے ہیں، مگر آج بھی ان کی یاد اسی طرح سے تازہ ہے۔ اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے روحانی سفر کی میں بات کروں، تو میں نے خداوند کو اپنا مسیحی اور نجات دہندہ جو قبول کیا وہ اکتوبر 1998 میں تھا۔ خداوند نے میری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے، بے شک. اور وہ کرتا ہے وہ ہر ایک کی کرتا ہے، زندگی میں ہر کرتا ایک ہے، کی کیونکہ وہ مالک ہے، آمین. ہم اس جسم کے مختار ہیں۔ تو وہ جب مالک ہوتا ہے تو وہ اپنی چیزوں کی رکھوالی کرنا خوب جانتا ہے۔ آمین آمین آمین. میں نے موت کو بڑے دفعہ دیکھا ہے، بالکل آمنے سامنے، جہاں پہ شاید سیکنڈز کا بھی یا مائکرو سیکنڈز کا بھی آمنا سامنا، کہ یہاں پہ زندگی اور دوسرے لمحے شاید موت ہو، میں نے وہ لمحات بھی دیکھے ہیں، اور خدا نے مجھے وہاں بھی تھامے رکھا، حفاظت کی ہے، تھامے رکھا ہے، مجھے چھوڑا نہیں ہے، وہ اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ہم خداوند کے کلام میں مرقوم ہے کہ ایمانویل کے خدا ہمارے ساتھ ہے، تو وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے ہر لمحہ ہر پل، چاہے ہم اس سے ہٹ بھی جائیں تو بھی وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا. آمین. وہ ہماری انگلی پکڑ کر ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو مارچ 99 سے لے کر پھر میرا جو روحانی سفر ہے وہ فلڈیلفیا پینتیکاسٹل کے ساتھ اٹیچ رہا ہے۔ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہمارا ہو چکا ہے، یہ کہہ لیں کہ 2 دہائیاں ہم دیکھ چکے ہیں۔ بہت شکریہ بردر جی، آپ ہمارے شو میں آئے، آپ نے اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کی، اپنی لائف کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کیا، تو مجھے امید ہے کہ ہم سب نے برکت پائی آپ کی باتوں سے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں بردر مبشر ناصر فاروق۔ سو بردر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اپنی لائف کے بارے میں، اپنے آبائی گاؤں کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں؟ بہت شکریہ سسٹر جی آپ نے اور بشپ صاحب آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا. میں بتاتا چلوں اپنے تھوڑے سے بیسک
इंट्रोडक्शन के हवाले से मेरा 1984 में मेरी पैदाइश हुई गुजरांवाला के एक छोटे से गांव जिसका नाम खोतड़े था, वांडो के करीब। और जैसे कि पादी साहब जो कि मेरे स्पिरिचुअल फादर भी हैं, मेरे मेंटोर हैं, ठीक है, मेरे प्रीचर हैं, स्पीकर हैं, ठीक है, ठीक है, गाइडर हैं। चूँकि हमारा तलक जो था बेसिकली यूपी चर्च के साथ ही था, जैसे कि पादी साहब बड़ी डिटेल के साथ बता चुके हैं। और मैं तो 4th क्लास में था, ये 93-94 की बात है। और फिर यूँ हुआ कि पादी साहब मुझे अपने पास यहाँ पे रावलपिंडी सिटी में ले आए। सो बेसिक तालीम जो थी यूपी चर्च, और वहाँ क्योंकि हम उन्हीं के साथ हम अटैच थे, वहाँ से हमने हासिल की। और जब मैं यहाँ पर आया पादी साहब के पास, तो चूँकि पादी साहब पेंटिकॉस्टल फेथ से तल्लुक़ रखते थे, तो मुझे मतलब मेरी जो रूहानी तालीम है वो मेरी मतलब जैसे मुझे घर में वहाँ पर मिलती गई, ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर भी जो थी बिब्लिकली मैं स्ट्रॉन्ग होता गया, बाइबली तालीम जो थी, और एक बड़ा स्पिरिचुअल माहौल जो था, रूहानी माहौल में मैं तरक्की करता गया, बड़ा फूला, ठीक है। और खुदा के खादिम के ज़ेर साया, ठीक है, मैं फिर मैंने 2001 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया, फिर 2003 में FSC, और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन, मैंने बीटेक इंजीनियरिंग की। और उस पर यह था कि जैसा कि लूका की इंजील में लिखा है कि मसीह जो है, दूसरे बाब में लिखा है कि मसीह कदो कामत में, हिकमत में, खुदा के इरफान में क्या करता बढ़ता गया, ठीक है। तो खुदा ने मुझे जिस्मानी और रूहानी दोनों पहलू में खुदा ने मुझे प्रॉस्पर किया, बरकत दी। और मैंने 2007 में जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया 2007 में, तो चूँकि मेरे जो टेक्नोलॉजी जिसमें मेरी डिग्री थी वो टेलीकॉम थी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम, तो मैंने फिर हवाविस से मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया, और मैंने 2020 तक मैंने 14 साल मैंने सर्विस की वहाँ पर हवावे में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, एज अ साइट इंजीनियर आप समझ लें, ठीक है, एज अ वायरलेस प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे मैंने उसमें काम किया। और ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया, बल्कि मुल्क से बाहर भी मैंने दुबई में, और इसके अलावा और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे, जैसे कुवैत के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, दुबई के प्रोजेक्ट्स में टेलीकॉम के थे, हवावे के प्लेटफॉर्म से मैंने काम किया, और खुदा ने बड़ी बरकत दी। और पादी साहब के साथ जैसे कि चूँकि मेरे फैमिली रिलेशंस भी थे, और उन्हीं की ज़ेर साया में बड़ा फला, तो मेरी ग्रोथ जो थी उनके कदमों में हुई, उनके ज़ेर साया हुई। सो 2007 से मैंने रूहानी पहलू जो था, क्योंकि 2001 में तो मैंने बपतिस्मा लिया, 2003 में मैंने रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा पाया, सो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और 2007 में जब पादी साहब के साथ फिर मैं खिदमत में उनके साथ था, और आज भी उन्हीं के साथ बढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ उनसे। और यूँ हुआ कि 2007 में मैंने चर्च के अंदर, चूँकि हमने नया चर्च प्लांट किया था, और वहाँ पर फिर साज बजाने के लिए एक प्रस्तार की ज़रूरत थी जी। सो मेरे अंदर एक ये टैलेंट था थोड़ा सा, तो मैंने फिर खुदा के खादिम ने इनकरेज किया, मुझे लोगों ने इनकरेज किया, फिर मैंने बाकायदा तौर पर सीखा। पाकिस्तान आर्ट काउंसिल में मेरे उस्ताद थे, उस्ताद हिसाक साकी, मैं नाम लेना ज़रूर मेंशन करूँगा, चूँकि बहुत सारे बगैर उस्ताद के, ठीक है, और इस फील्ड में आना और फिर सीखना, तो उस्ताद का होना जो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सो मैंने उनसे बाकायदा तौर पर सीखा, और मैंने 2007 से लेके 2017 तक बाकायदा तौर पर मैंने क्वायर को लीड किया, और ना सिर्फ लीड किया बल्कि लोगों को तैयार किया। और अब खुदा का शुक्र करते हैं कि 2022 में हम कदम रख चुके हैं। अब हमारे पास हमारे 3 लोग हैं, 3 प्रस्तार हैं, ठीक है, जो वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे भी हमने उनको इस तरीके से हमने प्लान किया कि ताकि हर जो प्रस्तार है उसको बाकायदा तौर पर जो है वो वक्त मिले, और प्लानिंग इस तरीके से की कि एक हफ्ता एक, फिर दूसरे हफ्ते दूसरा, फिर तीसरे हफ्ते, सो ये प्रोसेस था जो चलता गया। और फिर 2017 तक जब मैंने ये खिदमत सौंपी, और उसके बाद फिर मैंने इस खिदमत को मैंने आगे फिर ट्रांसफ़र किया ताकि बाकी लोग जो उनको भी मौका मिल सके। और इसके साथ साथ फिर खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया मीटिंग प्रिजाइडिंग का, ठीक है, और चर्च के अंदर जो मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग का किस तरीके से करते हैं, पादी साहब के साथ मैंने रह कर इन सारी चीज़ों को सीखा। और प्रोग्राम्स को भी हम बाकायदा तौर पे अरेंजमेंट्स कैसे करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को
بڑی ترتیب کے ساتھ سیکھتا گیا. اور پھر ایک بڑی جو گواہی میری لائف کے اندر آئی جو میں لازمی شیئر کرنا چاہتا ہوں, 2017 میں مجھے ایز اے ایونجلسٹ مخصوص کیا گیا چرچ میں بھائیوں کی اور خدا کے خادم اور بہت سے بزرگوں کی مشاورت سے. سو 2017 سے لے کر ابھی آنورڈ یہاں تک میں ایز اے ایونجلسٹ کام کر رہا ہوں. اور پھر 2020 میں 2021 کی بات ہے, پچھلے سال اپریل کی بات ہے, اس سے بیشتر مجھے خدا کے خادم اور بھی بزرگ جو تھے مجھے انکریج کرتے رہے کہ ہمیں چرچ میں ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈیڈیکیٹڈلی آپ آ جائیں. لیکن میں ہمیشہ تھوڑی سی کنارہ کرتا رہا. میں نے کہا نہیں, تھوڑا سا میں اور اسٹیبلش, چونکہ ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ وقت اور زیادہ اپنی فیملی کو دے, کچھ اسٹینڈ اپ ہو جائے. چاہے جتنا بھی انسان کے پاس آ جائے وہ کبھی خوش نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو خوش ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ چلے تھوڑا سا اور بلڈ اپ ہو جاؤں اور بلڈ اپ ہو. تو میں اسی کوشش میں تھا, میں نے کہا چلے آنا تو ہے, آ جاؤں گا, خیر ہے, ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن میں تھوڑا سا مجھے اور ٹائم دے, میں اور آ جاؤں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں شاید خدا کی مرضی نہیں تھی. سو 4 اپریل 2021 کی بات ہے کہ خدا نے کلام کیا, اور پھر یہ تھا کہ خدا کی آواز یہ تھی کہ میرے بیٹے تو آ جا, مجھے تیری ضرورت ہے. جیسے خدا نے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں, ٹھیک ہے. سو میرے لیے یہ بڑی ایک مطلب ایک چلتا ہوا کام, لائف کا سلسلہ ایک دم رکنا اور بیچ میں اس قسم کا ایک آواز کا آ جانا, ٹھیک ہے. سو میرے لیے تھوڑا سا حیران کن بھی تھا, لیکن میں ایمان میں چونکہ مضبوط تھا, خدا کے خادم جو تھے مسلسل میرے لیے دعا بھی کر رہے تھے. اور پھر بعد سب سے میں نے ڈسکس کیا کہ میں اس لیے آنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے مجھے انکریج کیا, کہتے ہم تو کئی ماہ سے آپ کے لیے دعا کر رہے تھے, ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے باقاعدہ طور پر میرے گھر آئے, انہوں نے دعا کی میرے لیے. اور میرے لیے تب بھی بڑا مشکل تھا چونکہ میری فیملی کے اندر میری 3 بیٹی ہیں, میری وائف, میں, اور چونکہ میں خاندان میں بڑا ہوں, بہت سی رسپانسبلٹی ہیں, اور فرنٹ لائن پہ میں اپنے خاندان کو سپورٹ بھی کر رہا تھا. اور ایک اچھی آرگنائزیشن کے اندر رہ کر ایک اچھا ایک مطلب ایک معیاری ماحول اور باقی ساری چیزوں کو سیٹلڈ کیا ہوا تھا. پھر مجھے یہ بھی پتا تھا چونکہ خدمت میں کتنے کرائسس ہیں, اور وہ خادم ہی نہیں ہوتا جب تک کرائسس میں نہ گزرے. کرائسس تو ضروری ہے. تو خدمت میں مصیبتوں کا آنا, آزمائشوں کا سامنا کرنا یہ بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. سو میں جب ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو میرے آنسو جو تھے وہ نکل رہے تھے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں اور میری وائف ہم بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور جب میرے لیے دعا کر رہے تھے میرے گھرانے کے لوگ, پادری صاحب اور بھی بزرگ, تو میں تب آنسوں کے ساتھ میں خدا کی حضوری میں شکر گزاری اس بات کے لیے کر رہا تھا کہ خدا میں تو اس قابل نہیں تھا, اور میں تو چاہ رہا تھا کہ شاید یہ وقت ٹل جائے, کچھ اور وقت مجھے مل جائے تاکہ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا جسمانی پہلو میں اپنے آپ کو مضبوط کروں. لیکن اگر خداوند تیری مرضی ہے تو میں حاضر ہوں. میں نے وہاں پر اپنے آپ کو پیش کیا, اور پھر اس کے بعد پھر میں نے ایک پرومس خداوند کے خادم سے کیا. میں نے کہا آپ سب جانتے ہیں, میری ضرورتوں سے بھی واقف ہے, ساری چیزیں ہیں. تو پھر ایک بات انہوں نے مجھے کی, انہوں نے کہا کہ اپنا پار یہ ہوا تے سٹ, آپ پیو سنبھالے. یہ میرے لیے بہت زیادہ انکریجنگ بات تھی, بڑی بابرکت تھی میرے لیے. اور پھر میں نے ایک لمبا سانس کے ساتھ میں نے خدا کی شکر گزاری کی. میں نے کہا ٹھیک ہے خداوند میں حاضر ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے دعا کے اندر بھی شکر گزاری کے لیے کہا, اور یہ سلوگن ہے میرا میری وائف کا کہ اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے, اور جب تک یہ سانسیں چلتی رہیں ہم ایسے ہی رہیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے خدا کے خادم سے ایک ریکویسٹ کی. میں نے کہا جی اگر میں فل ٹائم چونکہ آنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ میں ضرور یہ چاہوں گا کہ میں باقاعدہ طور پر کلام کو سیکھوں. بائبل کالج سیمنری کا اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں. انہوں نے مجھے انکریج کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ضرور جائیں. اور اب میں ZBS سیمنری جو پنڈی میں ہے وہاں سے میں BTH جو ہے وہاں سے اس کی ڈگری رہا ہوں. پھر میرا فرسٹ ایئر ہے, سیکنڈ سیمسٹر جا رہا ہے. سو یہ سارا ایک پہلو تھا جسمانی اور روحانی طور پر خداوند نے مجھے اس طریقے سے استعمال کرتا رہا, اور شکر گزار ہوں کہ آج آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ہم پادری صاحب کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پر آپ کے ساتھ ہیں. سو ہم سب کے لیے بڑی بابرکت ہے. اور میرے لیے سب سے بڑی بابرکت بات یہ ہے کہ میرے لیے یہ فرسٹ اپرچونٹی ہے. میں پہلی دفعہ کسی اسٹوڈیو میں لائیو پروگرام کے اندر آیا اور ٹی وی چینل پر آیا پہلی دفعہ. سو یہ ایک چھوٹی سی میری ہے. دیکھیے یہ
یہ پہلی دفعہ تو ہے لیکن آخری دفعہ نہیں ہوگا. خداوند کے فضل سے اب آپ آتے ہی رہیں گے. یہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے خادموں کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے, یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے. ہاں جی, کہ اس کے ذریعے آپ خدا کی آواز جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکیں. تمام قومیں جو ہیں, ہر قسم کے لوگ, گورے کالے, کسی بھی زبان کو بولنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھیں گے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے کلام کی باتیں شیئر کر سکیں. تو جی بہت شکریہ بھائی آپ کا, بہت شکریہ آپ کا بھی. میں اپنے سارے مہمانوں کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے شو میں آئے, اپنی گوائیاں شیئر کی, کلام کی باتیں شیئر کی. تو مجھے امید ہے کہ سب دیکھنے اور سننے والوں نے بہت برکت پائی ہوگی. تو ہم بڑھتے ہیں اپنے خدا کے خادم کی طرف, پاسٹر شوکت اقبال صاحب کی طرف, جو ہمارا آخری جو سیگمنٹ ہوتا ہے پروگرام کا, کہ آپ کوئی کلام کی بات, جو خاص پیغام جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, جو لوگ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں, تمام شہروں میں دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں پلیز. میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اب میں بحیثیت خادم, یہ میری خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ میں خدا کے کلام کو تھوڑے وقت کے لیے پیش کروں, چونکہ یہ میری خدمت ہے. آمین. تو مجھے یہ ضرور کرنی چاہیے. جی بے شک. تو آئیے خدا کے کلام میں سے تھوڑے وقت کے لیے چند باتیں سیکھتے ہیں. جی. سو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ نکالتے ہیں. غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے یہ. جی. اور اس کا 3 باب. جی. اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. جی. غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے, اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. جی. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا, کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. تاکہ وجہ کیا ہے؟ یہ جو پہلی آیت ہم نے, جو ورس ہم نے پڑھی ہے, اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. جب لفظ آتا ہے تاکہ, اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے. جی. مسیح کا صلیب پر چڑھ جانا, قربان ہونا, لعنتی موت کو قبول کرنا, اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. اس وجہ کو جاننے کی ضرورت ہے. جی. اور وہ وجہ کیا ہے؟ لکھا ہے تاکہ مسیح یسو میں ابراہیم کی برکت. بڑا زبردست یہ لفظ ہے, ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے. آمین. یہ وجہ تھی المسیح کے صلیب پر قربان ہونے کی, لعنتی موت کو قبول کرنے کی. وجہ کیا تھی؟ کہ ابراہیم کی جو برکت ہے وہ غیر قوموں تک بھی پہنچے. اور آگے لکھا ہے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. سو یہ کاوننٹ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ مسیح کے صلیب پر چڑھ جانے کی وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ ابراہیم کی جو برکت ہے وہ غیر قوموں تک پہنچے. آمین. اور اب ہم تھوڑی سی اس بات کو جانیں گے کہ وہ برکت کیا ہے جو ابراہیم کی برکت ہے, کہ غیر قوموں تک ابھی تک کیوں نہیں پہنچ رہی, یا اگر پہنچی ہے تو وہ کیسے پہنچی ہے. ابراہیم کی برکت کا ایک ثبوت ہمارے پاس موجود ہے اسرائیل کی صورت میں. جی. آج اگر اسرائیل پر نظر کریں, ابھی جو موجودہ اسرائیل کی جو آبادی ہے بشپ صاحب, وہ کوئی 85 لاکھ کے قریب ہے. جتنے کہ اسلام آباد راولپنڈی میں موجود ہوں گے. جی جی جی. شاید لاہور کی آبادی اتنی ہے ابھی. جی. اور یہ چھوٹی سی آبادی والا ملک, وہ اس کی ہر فیلڈ کو آپ دیکھ لیں, اس کو چاروں طرف سے گھوم کے دیکھیں, اس کو اندر سے دیکھیں, وہ اس کی ایک الگ سے ہی پہچان ہے. بالکل. دنیا کی ساری اکانومی پہ ان کا قبضہ ہے.
जी दुनिया का कोई हथियार उनके मुकाबला नहीं कर सकता। जी डिसिप्लिन में वो दुनिया से बढ़कर हैं, खुदा से प्यार करने में वो दुनिया से अलग हैं। दुनिया के ऊपर एक खौफ है। उन्होंने 3 बरकतें हासिल की इब्राहिम की वसातत से। वो 3 बरकतें बाद में बताऊंगा, लेकिन ये हमारे पास एक जिंदा सबूत है जो इब्राहिम की बरकत नस्ल दर नस्ल आज तक इसराइल पर कायम है। आमीन। लेकिन बाकी पूरी दुनिया इस बरकत से मुस्तफीद नहीं थी जब तक अल मसीह ने कुर्बानी नहीं दी। जी पूरी दुनिया के लोग डार्क में थे, अंधेरे में थे, जी तारीकी में थे। खुदा उनके साथ बात नहीं करता था। इब्राहिम की बरकतें रुकी हुई थी, उन तक नहीं पहुंची थी। आइए हम देखते हैं कि इब्राहिम की बरकत क्या है जो इन तक पहुंची है। क्या गैर कौमों के लिए भी सर को वादा है? मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 11वां बाब है। और यहां पर 12वें बाब में, 11वां बाब ने 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत से, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। ये उस वक्त खुदा ने वादा किया जब खुदा ने इब्राहिम को और उसकी बीवी को कहा कि अपने नातेदारों को, घर को छोड़ दो और चले जा। आगे तीसरी आयत में लिखा है, जो तुझे मुबारक हैं उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। अगली बात जो मेरे लिए और आपके लिए है, ये प्रॉमिस है, खुदा ने प्रॉमिस किया है अब्राहम के साथ, मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया और वो वादा क्या? और जमीन के सब कबीले, हालेलुया सारी कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। आमीन आमीन। सो ये एक प्रॉमिस है, वादा है, कॉन्वेनेंट है खुदा का अब्राहम के साथ कि तेरे वसीले से सारे कबीले बरकत पाएंगे। और ये बरकत क्या है? 13वां बाब मेरे साथ निकाल लीजिएगा। उसकी पहली 2-3 आयतें बड़ी जबरदस्त हैं। लिखा है कि इब्राहिम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान की जनूब की तरफ चला। और दूसरी आयत में लिखा है, और इब्राहिम के पास चुपाए और सोना चांदी बकसरत था। इब्राहिम घर से अकेला ही निकला था, कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा ने उसे 3 तरह की ब्लेसिंग्स दी। नंबर 1, खुदा ने उसे सरफराज किया। ये जो सरफराजी की बरकत है, ये इब्राहिम को खुदा ने दी। और ये सरफराजी क्या थी? इब्राहिम के पास कोई बाकायदा फौज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद उसका खौफ था सारे सरदारों पर, उस वक्त के बादशाहों का। इवन मिस्र का बादशाह, कनान का बादशाह, सारे उससे खौफजदा थे। यह सरफराजी कि कोई आपसे खौफजदा हो बगैर किसी वजह के, यह सरफराजी है। दूसरी उसको बरकत क्या थी? खुदा ने उसे माली तौर पर सरफराज किया था। हालेलुया। उस वक्त अगर कोई शख्स, आजकल तो हमारे बैंक बैलेंस होता है, रुपया पैसा जिसके पास ज्यादा है बैंक में रखता है, या उस वक्त भेड़ बकरियां, गाय बैल छुपाए थे। जिसके पास ज्यादा होते, जैसे अयूब, वो ऊज की सरजमीन यानी मशरक की सरजमीन में सबसे ज्यादा दौलतमंद शख्स था। इसी तरह अब्राहम जो था, ये इसके पास चुपाए बकसरत थे, नौकर थे, जो चरवाहे बहुत ज्यादा थे उसके। और फिर इसके पास सोना चांदी बकसरत, अनगिनत। जब बकसरत का लफ्ज आता है तो अनगिनत। सो इस तरह से वो बहुत ज्यादा दौलतमंद था।
اور یہ برکت یہاں رکی نہیں ہے، یہ برکت پھر آئزک پر آئی، اسحاق پر، یہ برکت پھر آگے یعقوب پر ٹرانسفر ہوئی، یوسف پر آئے، پھر آگے پورے 12 بیٹوں پر برکت آئی، جی اسرائیل پر، اور آج تک یہ برکت وہاں پر قائم۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے، اچھا اس برکت میں انہوں نے کیا کیا؟ اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ how they receive the blessings۔ ابراہیم نے پہلا سٹیپ یہ لیا کہ اس نے ٹائتھ کا آغاز کیا، دائیں کی، بالکل جی، خدا نے اسے کہا نہیں تھا، اس نے یہ ٹائتھ کیا ہے؟ یہ فرما برداری ہے بیسیکلی، کہ جو خدا مجھے سب کچھ دے رہا تھا میں نے تو اسی میں سے دینا ہے۔ سو اس کا آغاز وہاں سے کیا کہ اس نے ملک صدق سالم کا جو بادشاہ تھا، جو یروشلم کا بادشاہ تھا، جب وہ آیا اس کے لیے روٹی اور میں لے کر اس نے اس کو ویلکم کیا، اور پھر اس کا احترام کرتے ہوئے اس نے 10% اس میں سے دیا جو اس کے پاس تھا، بہت زیادہ اسے دیا چونکہ یہ مالدار شخص تھا، دائیں کی دی 10% دیا۔ سو یہ آغاز ہوا۔ اگر اس سے پہلے اگر ہم ٹائتھ کی بات کریں تو جب ہم پیدائش 4 باب پڑھتے تو وہاں پر 2 بھائی بھی آپس میں جب خدا کی حضوری میں ہدیہ لاتے ہیں، بڑا بھائی کھیتی باڑی کرتا تھا، دوسرا بھائی وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اب کیا ہوا وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ بڑے بھائی نے جو حابل تھا اور جو قائن تھا، ان دونوں کا جو پیشہ تھا وہ دونوں سے مختلف تھا۔ اب وہ جو میں اس حوالے کو تو ابھی نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ جس بھائی نے اپنے مال مویشی میں سے، بھیڑ بکریوں میں سے جو پلوٹے خداوند کی حضوری میں نظر کیے وہ قبول ہو، جی بالکل، بے شک پلوٹے۔ جی جی، آج کلیسیا تک یہ بات پہنچنی ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا پہلا حصہ، امثال 10 آیت میں یہ بات لکھی ہے، 11ویں آیت میں بھی، کہ ہم اپنے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند کی نظر ان کے لیے دیں، بے شک، تاکہ ہم ابراہیم کی اس برکت میں شریک ہو، شامل ہو جائیں۔ آمین، اصل جو آمین، ٹارگٹ یہ ہاللویہ، ہے، ساری بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا جی کہ ہم پاکستانی مسیحی جو ہیں، جی ہم نے آج تک ایسے کیوں کیا ہوا ہے؟ جی ہم کیوں نہیں اس برکت سے مستفید ہو رہے ہیں؟ جی، جبکہ ابراہیم کی برکت کا وعدہ میرے لیے، آپ کے لیے، تمام تمام قوموں کے لیے مقدسین ہے، کے لیے اور تمام قوموں کے لیے، تمام قوموں کے لیے ہے، اور اس برکت کو ریسیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ابراہیم نے طریقہ اڈاپٹ کیا، جو اسحاق نے کیا، جو یعقوب نے کیا، جی، اس طریقے کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے آمین، کہ ہم خداوند کا حصہ خداوند کی حضوری میں لائیں تاکہ ہم بابرکت ہو جائیں۔ ہاللویہ، اور یہ بات جو لکھی ہے یہاں پر، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ آمین، ہم آمین، اس وقت تک ابراہیم کی برکت میں، یعنی سرفرازی میں، مالی طور پر، اور پھر جس روحانی طور پر ہم اس برکت میں شریک ہو سکے ہیں جب ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی وہ ساری جتنی بھی ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے، اگر ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے پھر ہم آج تک پھر ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ آپ ابراہیم کی برکت لینا چاہتے ہیں جی، تو خدا کا حصہ لازمی دیں، لازمی دیں، اور پہلے نمبر پر جیسے ہی آپ کی آمدنی آئے، جب سے آپ کی سیلری آئے، آپ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور 10واں حصہ نکال کر اسے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس پر دعا کریں اور خداوند کے گھر میں جائیں اور خدا کے سپرد کر دیں۔ آمین، یقین جانیں خداوند آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے گا، برکت دے گا، خدا آپ کے بچوں کو بھی برکت دے گا۔ بے شک، سو خداوند آپ سب کو برکت۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے ایک بہت ہی خاص پیغام جو ہے وہ کلیسیا پاکستان کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ یہ پوری دنیا کے کلیسیاؤں کے لیے بھی ہے جہاں جہاں مسیح لوگ بستے ہیں، لیکن خاص طور پہ جو کلیسیا پاکستان ہے، جو ہماری قومی زبان جو
ہم بول رہے ہیں اس کو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ ہے. اور بالکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے خدا کے خادم نے کہا کہ ابھی تک ہم ایسے کیوں کر رہے ہیں, ہم ایسے کیوں نہیں کر رہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کا جو پیغام ہے جو بائبل مقدس میں ہے وہ بات جو برکت حاصل کرنے کے لیے باپ ابراہیم نے کی کہ خدا کا جو حصہ ہے وہ دیا ایمانداری سے, جو 10واں حصہ بنتا ہے, تو خدا نے اس کو بہت بڑی برکت دی. اور خدا نے یہ وعدہ تمام قوموں سے کیا ہے جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے مسیح پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں, مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا باپ ابراہیم کو بھی مانتے ہیں. تو یہ کلام میں خدا نے کہا کہ جو برکتیں میں نے ابراہیم کو دی ہیں وہ میں آپ کو بھی دوں گا, وہ برکتیں آپ پر بھی آئیں گی جب آپ وہ کریں گے جو باپ ابراہیم نے کیا کہ خدا کا حصہ جو ہے وہ خدا کے پاس لائیں. تو وہ آپ کیسے لا سکتے ہیں میرے عزیزو؟ وہ جو 10واں حصہ ہے آپ کی کمائی کا, اگر آپ کی تنخواہ جو ہے مثال کے طور پر 20,000 ہے تو اس میں سے 2,000 جو ہے وہ خدا کا بنتا ہے, وہ آپ نے اپنے مقامی چرچ میں دینا ہے. جس چرچ میں آپ جاتے ہیں, جہاں پر آپ ہر سنڈے عبادت کرتے ہیں, جو خادم آپ کی خدمت کرتا ہے, آپ کے گھر میں آتا ہے, آپ کو وزٹ کرتے ہیں, آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, کلام آپ کے ساتھ کلام کی خوراک جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں, تو اس چرچ میں آپ نے جو 10واں حصہ ہے وہ لے کر جانا ہے. جب آپ ایمانداری کے ساتھ یہ کریں گے تو یقیناً آسمان کے دروازے جو ہے وہ آپ کے لیے کھل جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ 10واں حصہ آپ دیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر آپ یہ 10واں حصہ نہیں دیتے جو کہ خدا آپ کو دیتا ہے اس میں سے بنتا ہے, تو آپ خدا کے حصے کی چوری کرتے ہیں. تو 10واں حصہ جو ہے وہ ضرور دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں بڑی مثالیں ہیں, ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹا کاروبار شروع کیا, چھوٹی نوکری انہوں نے شروع کی, انہوں نے خدا کا حصہ ایمانداری سے دیا تو خدا نے ان کی کمپنی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور ان کی جاب میں ترقی دی, ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو آج ہم جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں, بیماریاں آ جاتی ہیں, بہت ساری فٹیکیں پڑ جاتی ہیں, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, اور ہر مسئلے میں ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, پیسہ ادھر چلا جاتا ہے, ادھر چلا جاتا ہے. اس کی بہت ساری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ پورے دل سے نہیں چلتے اور ایمانداری سے نہیں چلتے, اور خدا کا حصہ جو ہے وہ خدا کے گھر میں لے کر نہیں آتے. میں بحیثیت گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کا CEO اور فاؤنڈر ہوتے ہوئے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا جو حصہ ہے, جو 10واں حصہ اپنے چرچ میں لے کر جائیں, خدا کے گھر میں لے کر جائیں, اپنے چرچ کو مضبوط کریں, اپنے خادم کو مضبوط کریں, تو دیکھیں کہ خدا آپ کے لیے کیا کرتا ہے. آمین. تو میں بہت شکر ادا کرتا ہوں پائی صاحب آپ کا, اور بردر آپ کا بھی, اور اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی کہ آپ تشریف لائے. تو یقیناً بہت جلد آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی, اور مجھے بڑی برکت ملی ہے, اور ایمان ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان کو بھی بڑی برکت ملی ہوگی. تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے, آپ کو کثرت سے استعمال کرتا رہے. تھینک یو جی. تو خداوند آپ کو برکت دے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں سارے پروگرام کے لیے. یقیناً آپ نے برکت پائی ہوگی. آپ گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کو, ہماری ٹیم کو, سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں, تاکہ ہم اسی طرح نئے سے نئے ایپیسوڈز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں. پھر دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو. آمین.